औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा और तालिबात, उम्मीद है आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से बखैर व आफियत होंगे। आज जमात दहम का लेक्चर नंबर 7 है जो कि हिस्सा नसर पर मुश्तमिल है। ये जुलाई का पहला लेक्चर है। इससे पहले जून में आपको इस सबक के मुसन्निफ का तारुफ और उसके सवालात के जवाबात आप लोगों को मैंने लिखने के लिए दिए थे। अब ये हिस्सा नसर का सबक है मिर्ज़ा मोहम्मद सईद। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग इसके ऊपर काम शुरू करें, कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ में वजाहत कर देना ज़रूरी है आपको। पहली बात ये कि आपको ये जो लेसन है इसकी रीडिंग में नहीं करूँगी, बल्कि अहम नकात हर सफ़े के मैं आपके साथ डिस्कस करती रहूँगी, उनकी वजाहत करूँगी। उसके बाद आपने वो साथ साथ उसको 2 से 3 दफ़ा इस सबक की किरत करनी है, क्योंकि एक दफ़ा की किरत से, एक दफ़ा पढ़ने से आपको समझ नहीं आएगा। तो कम से कम आपने इसको 2 दफ़ा पढ़ना है, 2 से 3 दफ़ा पढ़ना है। उसके बाद जो मुश्किल अल्फाज के मानी मैं आपको बताऊंगी, साथ साथ उनको आपने साथ साथ लिख लेना है, ठीक है। और सबक को एक दफ़ा रिवाइज भी करना है। इससे पहले कि हम अपना सबक शुरू करें, मैं आप लोगों के साथ इसके सबक के जो तदरीसी मकासद हैं वो डिस्कस करूंगी। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, इसके तदरीसी मकासद में है दिल्ली की तहजीब, ख़ुसूसन मकबूल तबके की मुआशरत से तारुफ करवाना। अच्छा, उस दौर में जो है वो पहले जो लोग क्या थे, जो मकबूल तबके खाते पीते घरानों से ताल्लुक़ रखते थे, उनमें वज़ादारी मौजूद थी। उनके अंदर एक ख़ास किस्म की जो है वो शान व शौकत थी, और उस शान व शौकत में सादगी का अंसर भी नज़र आता था। उनकी ज़ुबान बहुत शुस्ता थी, ज़ुबान अच्छी थी, सादा खाना खाते, सादा लिबास पहनते, लेकिन उसके साथ साथ वज़ादारी भी थी। नंबर 2, शाहिद अहमद दिलवी की शुस्ता और बामुहावरा ज़ुबान की खूबियों से तुलबा को रोशनास कराना कि उन्होंने किस किस किस्म की ज़ुबान जो है वो अपने इसमें हाके में इस्तेमाल की है। नंबर 3, हाका निगारी के इस नमूने के ज़रिए से तुलबा को तहरीक देना कि मज़ीद खाकों का मुतालिया करें। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि आपकी किताब में इस वक्त 3 हाके मौजूद हैं जो आप लोगों ने करने हैं। पहला हाका है मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, दूसरा हाका है नामदेव माली और तीसरा हाका है अली बख्श। ये सवाल चूंकि फेडरल बोर्ड में आ चुका है, इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि आप लोगों के साथ इसको साथ साथ डिस्कस कर लूँ कि आपकी शामिल ये जो निसाब है इसमें कितने खाके इस वक्त मौजूद हैं, तो उनके नाम लिखें। तो आपने ये 3 नाम लिखने हैं इसमें। अब सवाल नंबर 4, तुलबा पर वाज़े करना कि अहले इल्म हलीमुल तबा और वज़ादार होते हैं। हलीमुल तबा यानी कि नर्म तबीयत के, वज़ादार यानी कि रख रखाव रखने वाले लोग होते हैं। नंबर 5, तुलबा को इल्मी मजालिस और अहले दानिश के तौर तरीकों से आगाह करना कि इल्मी मजालिस किस किस्म की होती हैं। लोग जब एक जगह पर इल्म और अकल की बातें करने के लिए बैठते हैं तो उनका मिजाज कैसा होता है। अहले दानिश यानी कि अकल रखने वाले जो लोग हैं, दानिश रखने वाले जो लोग हैं, इल्म रखने वाले जो लोग हैं, वो किस तरह से जो है वो इकट्ठे रहते हैं। सवाल नंबर 6, नए अल्फाज और तराकीब से वाकिफियत दिलाना कि किस तरह से नए अल्फाज और तराकीब जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। और नंबर 7 पे जो पॉइंट है हाका, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया का तारुफ कराना, ये पूरा एक अलहदा से लेक्चर में आप लोगों को दूंगी। अभी सिर्फ आप लोगों ने जो करना है ये हाका जो ये जेरे नजर हाका है, इसके ऊपर अब हमने बात करनी है। अच्छा, इसके जो पहला पैराग्राफ है, जब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं तो इसमें एक चीज बताई गई है। इससे पहले कि थोड़ा सा आपको ना मैं सबक का फीडबैक दे देती हूँ कि इस सबक में आखिर है क्या, ये क्यों पढ़ाया जा रहा है आपको। तदरीसी मकासद में तो बता दिया कि इसमें क्या क्या चीजें और आपको ये पढ़ाने का मकसद क्या है, इसका मरकजी ख्याल क्या है। प्रोफेसर मिर्जा से मोहम्मद सईद जो है ये बहुत बड़ी अदबी शख्सियत है, और जब इनकी वफात की खबर भी जो है वो लोगों तक ना पहुंची तो ये अफसोस की बात थी कि इतना बड़ा साहिब कमाल चला गया और उसके फौत होने की खबर जो है वो लोगों को ना पहुंच सकी। और इनकी मौत जो है वो एक शख्सियत की मौत नहीं थी, बल्कि एक इल्म और फजल का एक दरिया था जो कि बहना बंद हो गया था, ठीक है। और इनकी शख्सियत ऐसी थी जो कि कल्बे मुतमइन्ना से
بھرپور تھی. یہ وہ چیزیں جو اس میں مین آپ کو میں بتا دوں. ان کا مزاج ایسا تھا کہ اس میں وزاداری تھی, ٹھیک ہے, اس میں رکھ رکھاؤ تھا. متمول گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود ان کی شخصیت میں بہت رکھ رکھاؤ تھا. اچھا, ان کی تحریر میں جامعیت تھی, ان کی تحریر میں ایک میچورٹی تھی جو کہ اس بات کو ظاہر کرتی تھی کہ ان کا مطالعہ کتنا زیادہ وسیع ہے. اب تھوڑا سا ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ جو ہے اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس کو جو ہے وہ ڈسکس کرتی جاتی ہوں. آپ لوگوں نے ان چیزوں کو غور سے دیکھنا ہے. اچھا, اس میں جو پیراگراف نمبر 1 ہے, اس کے بارے میں رائٹر لکھتے ہیں کہ اخبار میں جو ہے وہ ان کی رحلت کی خبر پڑی, ان کے فوت ہونے کی خبر پڑی, اور اس کو خبر بھی جو ہے سوئم کو ملی. تو ایک چیز مطلب ان کا سوئم تھا, تیسرا دن تھا یا اگلا دن تھا جب بھی اس کے بارے میں ان کو خبر ملی. تو انہوں نے اس چیز پہ اپنا افسوس کا اظہار کیا ہے کہ کیوں میں اتنا زیادہ بے خبر تھا کہ ایک اہل علم اور اہل دانش انسان جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا اور ہم اتنے غافل ہیں کہ ہمیں خبر نہ ہو سکی. ٹھیک ہے. علالت مزاج یعنی کہ مزاج کی خرابی یا بیمار ہونا. مرض الموت یعنی وہ وجہ جو کہ موت کا باعث بنی, وہ بیماری جو کہ موت کا باعث بنی. سانع ارتحال فوت ہونا, سناؤنی فوت ہونے کی خبر نہ ہونا ایک دم سے. یہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جو اس میں استعمال ہوئے, ان کے معنی آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیے گا. ٹھیک ہے. اگلے پیراگراف میں بتایا کہ مرزا صاحب اتنے خاموش طبع تھے کہ اکثر لوگوں کو ان کے علمی اور ادبی کارناموں سے حقیقی شناسائی نہ ہو سکتی تھی. یعنی کہ ان کو پتہ ہی نہ چلتا تھا کہ وہ کتنی بڑی ادبی شخصیت ہیں, جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ فرمائشی کام نہ کرتے تھے, صرف اسی وقت لکھتے جب ان کا اپنا دل کرتا تھا. یہ ان کے مزاج کی چیدہ خوبیاں بیان کی گئی ہیں. انہوں نے اسی جذبے کے تحت جو ہے, یہ جو جذبہ تھا ان کا کہ نہ شناسائی ہو, صرف میں اپنی مرضی سے لکھوں, اس رسالہ محزن میں لکھنا شروع کیا. لاہور کے اکثر پبلشر مرزا صاحب سے کچھ لکھنے کی فرمائش کرتے تھے لیکن اپنی مرضی کے بغیر ایک لفظ نہ لکھتے. انہوں نے اپنا پہلا ناول خواب ہستی بھی کچھ لیے دیے بغیر چھپوا دیا تھا. اب یہاں پہ ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں, پہلا ناول انہوں نے یاسمین لکھا, پھر خواب ہستی لکھا, لیکن انہوں نے وہ جو ناول تھے وہ اپنے شاگردوں کو اور ایک پبلشر کو دے دیا اور وہ نہیں چھپوائے. اور یہ اس بات کو ظاہر کرتا تھا کہ وہ کس قدر جو ہے وہ وزادار ہیں, کس قدر ان کو پیسے کی کوئی طلب نہیں ہے, وہ نہ ہی وہ شہرت کے لیے لکھتے ہیں, صرف وہ اس لیے لکھتے ہیں کہ انہیں لکھنا تھا. اچھا, اس کے بعد آگے جو اس میں پوائنٹ آ جاتا ہے آگے. اب دیکھیں انہوں نے یہی جو میں نے آپ سے پیچھے بات کی کہ پبلشروں کے ساتھ ان کا رویہ کیا تھا, تو یہاں پہ ایک لاہور کے پبلشر جو لاہور سے دلی آئے تھے تاکہ مرزا صاحب سے کوئی ناول لکھوا سکیں, اسے زوم تھا کہ وہ مرزا صاحب کو 1000 کا کثیر معاوضہ دے کر ناول لکھوا لے گا. لیکن مرزا صاحب نے کیا کیا, مرزا صاحب نے کہا کہ ناول کی فرمائش کی. انہوں نے مرزا صاحب نے آگے سے ٹھنڈے مزاج سے جواب دیا کہ بھئی آپ 5 یا 10 ہزار بھی دیں تو میں اپنا تحقیقی کام مذہب اور باطنیت ناول چھوڑ کر نہیں لکھ سکتا. اب یہ مذہب اور باطنیت ان کا وہ کتاب ہے کہ اگر اردو کی 100 عمدہ کتابوں چھانٹی جائیں تو اس کو ضرور شامل کرنا پڑے گا. اچھا, اس سے آگے جب ہم بات کرتے ہیں تو مرزا صاحب کے خاندان کے بارے میں بات ہو رہی ہے, ان کے روابط کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان کے دوست کون لوگ تھے. تو یہاں میں چیدہ آپ کو جو ہے وہ بتا دیتی ہوں کہ مرزا صاحب دلی کے شفا کے ایک امیر گھرانے کے چشم و چراغ تھے. ان کے رہائشی علاقے میں سر سید احمد خان کا قدیم مکان بھی تھا. ان دنوں مسلمان شرفا انگریزی تعلیم کو برا سمجھتے تھے. سر سید نے مسلمانوں کے غلط نظریے کی اصلاح کی, چنانچہ دلی کے اسی حلقے میں ایک مشتاق احمد زاہدی اور دوسرے پروفیسر مرزا محمد سعید انگریزی تعلیم سے بہرہ ہوئے. مرزا صاحب نے گورنمنٹ کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی. 1906 اور 1907 میں علی گڑھ میں پڑھایا اور پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی کے پروفیسر ہو گئے. پطرس اور تاج بھی ان کے شاگردوں میں شامل ہیں. پطرس تو عائشہ ہند سے زیادہ ان کا احترام کرتے تھے. یہ ان کی مزاج کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کون لوگ ان کے اس میں شامل تھے, اور پھر اس کے بعد یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ کون سے یعنی کہ انگریزی تعلیم ہونے کے باوجود مرزا صاحب نے کبھی اس چیز پر غرور نہیں کیا تھا.
پطرس بخاری ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل ہو گئے، لیکن دوستوں سے راہ و رسم میں کوئی فرق نہ آیا، انہوں نے مرزا صاحب کو ریڈیو پر تقریر کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ اب یہ جو آپ کا یہ 15واں صفحہ ہے، اس کا دوسرے پیراگراف میں یہ چیز بتائی جا رہی ہے، تقریر کے لیے آمادہ کیا۔ وہ ایک تقریروں کے بعد مرزا صاحب نے بوجہ کانٹ چانٹ کانٹریکٹ واپس کر دیے۔ کانٹ چانٹ کیا ہوئی کہ ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی گئی، تو پطرس صاحب نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ مجھے منظور نہیں کہ تمہارے شاگرد مجھے اصلاح دیں۔ پطرس جو کہ ان کے شاگرد ہیں ان کو اصلاح دیتے تھے مرزا صاحب، اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ بھئی پطرس کے شاگرد مجھے اصلاح دیں گے تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے یہ بڑا مشکل ہے کہ میں جو ہے وہ اس طرح سے کسی سے اصلاح لوں۔ اب تقریروں کے انچارج نے کہا کہ پھر اس طرح میری نوکری چلی جائے گی اور بچے بھوکے مر جائیں گے۔ اس بات سن کر مرزا صاحب نے سائن کر دیا، ان کے وہ اس قدر نرم طبیعت کے حامل تھے، ان کی شخصیت اتنی ڈھکی چھپی تھی کہ اکثر لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہو پاتا تھا کہ وہ کس شخصیت کے مالک ہیں۔ اب اسی صفحے کے آخری پیراگراف پہ جب آپ آ جاتے ہیں تو اس میں کچھ چیزیں بتائی ہوئی، جیسے جنگ کے زمانے میں لاہور کے پبلشر ادیب اور شاید فاق سے دلی میں جمع ہو گئے پطرس کی تحریک میں ادبی حلقہ۔ اب ادبی حلقہ وہ ہوتا ہے جہاں پہ بہت سے لوگ آپس میں بیٹھ کے اپنی تحریر کو، اپنی پڑھی ہوئی کتابوں کو ڈسکس کرتے ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ اوپر بات چیت ہوتی ہے، اس کے اوپر بحث ہوتی ہے، اس کے اوپر اپنی رائے دی جاتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک جلسے میں محمود نظامی نے مکالمے پر اظہار خیال ہونا تھا، مرزا صاحب نے محتاط رائے دی، پطرس نے فیض کو اشارہ کیا اور مرزا کی بات کاٹ کر بولنے لگے۔ مرزا صاحب جلال میں آگے اور فوراً پرانی تہذیبوں کے، اب یہاں پہ اگلا صفحہ جب آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ پرانی تہذیبوں کا ذکر انہوں نے کیا تو مرزا صاحب کو جلال آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہاں میں یہ جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ پرانی تہذیبوں کی تاریخ کا ایک دریا تھا، عمدہ چلا آتا تھا۔ اس دن مجھے بھی اندازہ ہوا کہ مرزا صاحب کے سینے میں علم کی کتنی دولت بھری ہوئی ہے۔ اب وہ اسی چیز کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم آگے دیکھیں تو مرزا صاحب کی ملازمت، ان کے درس و تدریس، ان کی کتب خانے میں ان کی کتابوں کے بارے میں بتایا، ان کے مطالعے کے شوق کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اپنی پینشن کا زیادہ حصہ جو ہے وہ اپنی کتابوں پر خرچ کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد اگلے پیراگراف پہ آ جائیں تو مرزا صاحب کے عادات و خصائل کے بارے میں بتایا، ان کی روزمرہ کی جو روٹین تھی اس کے بارے میں بتایا کہ مرزا صاحب کی زندگی بڑی سیدھی سادی تھی، کروکر یا ٹھاٹ باٹ کبھی نہیں رہے، گھر کی سواری ہم نے ان کے پاس کبھی نہیں دیکھی، ٹھیک ہے، معدے کے مریض تھے لیکن پیدل چلتے تھے، صبح ٹہلنے ضرور جاتے، رات کو جلدی سو جاتے تھے، کھیل تماشے سینما تھیٹر کچھ نہیں دیکھتے تھے، خدا کے فضل سے گھر کا آرام انہیں میسر تھا۔ ان کی بیگم بھی ادبی ذوق رکھتی تھی، ایک ناول ان کے بھی شائع ہو چکے تھے۔ اب اولاد کے بارے میں بتایا کہ اولاد بھی سعادت مند تھی، بیوی بھی سلیقہ شعار تھی، پینشن اتنی تھی کہ بڑھاپے میں ان کو محتاجی نہ ہو، کھانا سادہ، لباس سادہ، رہن سہن سادہ، پھر احتیاج ہو تو کس بات کی، قلب مطمئنہ کی دولت سے مالا مال تھے، ٹھیک ہے۔ اب ان تمام سہولتوں کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ان کی قلب ان کا مطمئن بھی تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہتے تھے کہ وہ اپنے مزاج کی، ان کی یہ بھی خوبی تھی، دانشکدہ میں جب ان کو 4 دانشوروں کے ساتھ ان کو دعوت دی گئی، اس میں فی البدیہ سوال ہوتے تھے، تو مرزا صاحب جو ہے وہ اس میں منظور کر لی انہوں نے شرکت اس میں۔ پھر ان کو جو ہے ان کی شرکت کے ساتھ وہ حاضر ہوئے تو ان سے ایک سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، متبسم ہو کے کہا کہ آدمی شہرت کے لیے کام کرتا ہے یا دولت کے لیے، اور مجھے نہ اس کی ضرورت ہے اور نہ اس کی۔ اب یہاں نہ تو ان کو دولت کی ضرورت تھی اور نہ ہی شہرت کی، اور یہ بڑا تاریخی جملہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سیاست میں بھی رہے۔ پھر جب آخری ہم پیراگراف سے سیکنڈ لاسٹ پیراگراف یعنی کہ آخری سے پہلے والا پیراگراف جو ہے اس صفحے کا، جب ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو اس میں مرزا صاحب کی جو ظاہری خد و خال اور لباس کا جو پہننے کا طریقہ ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا کہ وہ کس قسم کا لباس استعمال کرتے تھے اور ان کا انداز کیا تھا، ان کی جو شخصیت ہے وہ کس قسم کی تھی۔ آخر جب پیراگراف ہم پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے، موت برحق ہے، مرنا سب کو ہے، مگر مرنے میں فرق ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی انسان جب اس دنیا سے جائے تو اس کو اچھے الفاظ میں یاد رکھا جائے۔ تو مرزا صاحب کی شخصیت ایسی ہی تھی کہ جب وہ گئے تو اپنے ساتھ ایک علم و فضل کا دریا جو تھے وہ ساتھ لے گئے، جس سے بہت سے لوگ فیضیاب ہو رہے تھے۔
پھر یہ کہتے ہیں کہ ان کی وفات کا صدمہ اس لیے زیادہ ہے کہ ایسے قابل، ایسے شریف اور ایسے وزردار لوگ زمانہ اب پیدا نہیں کرے گا۔ افسوس کہ پروفیسر مرزا محمد سعید اب وہاں ہیں جہاں ہماری نیک آرزویں رہتی ہیں۔ ایسی جامع العلوم ہستی سے محروم ہونے کا ہمیں جتنا بھی غم ہو کم ہے۔ اب کہاں لوگ اس طبیعت کے۔ یہ جو آپ کا لیا گیا ہے خاکہ، یہ گنجینہ گوہر سے لیا گیا ہے، اور اس کو میں نے پورا آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ تمام مشکل الفاظ کے معنی جو میں نے ساتھ ساتھ بتائے ہیں، ابھی پھر ایک دفعہ آپ کو میں تھوڑے سے بتا دیتی ہوں، ان کو بھی آپ ذہن نشین کر لیجئے اور کوشش کریں کہ ساتھ ساتھ ریڈنگ کے ساتھ ساتھ آپ ان کو لکھ لیں۔ علالت بیماری، عدم وجود کی غیر حاضری، ستائش تعریف، تسکین تسلی، فرمائشی کام یعنی کہ کسی کے چاہنے پر، کسی کے کہنے پر کوئی کام کرنا، شہرت، مشہوری، رسم و راہ یعنی کہ تعلقات، چشم و چراغ، اولاد، بیٹا، آبائی مکان یعنی کہ ان کا آبائی گھر جہاں پہ وہ لوگ رہ رہے ہیں، معترف، اعتراف کرنا، اکتساب، حاصل کرنا، ہیچ، نچلے درجے کا، نشر کرنا، ریڈیو کے ذریعے سے آواز پھیلانا، کانٹریکٹ، معاہدہ، شد یعنی کہ ہوتے ہوتے، آہستہ آہستہ، ڈائریکٹر، ہدایات دینے والا، مسودہ، ہاتھ سے لکھی ہوئی کوئی تحریر جو کہ پہلے دی جاتی ہے، اس کے بعد اس کو ٹائپ کیا جاتا ہے اور پھر جو بھی چیز ہوتی تھی، پبلشر، کتاب شائع کرنے والا، ماتھا ٹھنکنا، بات کا پیشگی اندازہ ہو جانا، مطبوع، مالدار، آنکھیں پھاڑے دیکھنا یعنی کہ حیرت سے دیکھنا، سانع ارتحال، مرنے کی خبر، پھر مقالہ ادبی مضمون کو کہتے ہیں، شوخی سوجنا یعنی کہ شرارت سوجنا، دریا امڑنا، روانی سے گفتگو کرنا، مرض الموت یعنی کہ وہ مرض جو کہ موت کی وجہ بنی، ایکا ایکی، اچانک، اکراڈیل، نازک بدن، ریشہ، ایسی بیماری جس میں بدن کے اعضاء کانپنے لگتے ہیں، مدعا، عرض، فی البدیہ یعنی کہ دو بدو، موقع پر کوئی بات کہنا، زحمت، تکلیف، رحلت، وفات، رفع ہونا، دور ہونا، خروفر، شان و شوکت، اچھا، قلب مطمئنہ یعنی کہ دل کا اطمینان ہونا، متبسم ہونا یعنی کہ ہنسنا، جامع العلوم، بہت سے علوم کا ایک جگہ پر جمع ہو جانا۔ اچھا، اب آپ کو جو میں نے اس کے معنی بتائے ہیں، اس کے ساتھ آپ لوگوں نے مشکل الفاظ کے معنی کاپی میں لکھنے ہیں۔ مشقی سوالات آپ نے کم از کم 2 قرأت کرنی ہے اپنے سبق کی، اس کے بعد ان مشقی سوالات کو حل کرنا ہے اور پھر اس کے بعد یاد کرنا ہے۔ لیکن اگر اس کے باوجود آپ کو سبق میں کسی قسم کی دشواری ہو، کوئی پوائنٹ سمجھ نہیں آ رہا، کوئی نقطہ سمجھ نہیں آ رہا، اس کو انڈر لائن کریں، اس کے ساتھ سٹار بنا دیں۔ انشاءاللہ جب آپ کی کلاسز شروع ہوں گی تو میں ضرور آپ لوگوں کے ساتھ اس کو ڈسکس کروں گی۔ بہت شکریہ، امید ہے کہ آپ اپنا سارا کام مکمل کر لیں گے۔